अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज दोबारा किसी न किसी तरीके से ज़ुबैर अहमद शेख एसएसपी साहब मेरे काबू आ गए हैं और इनसे ये एक पायनियर हैं इस्लामाबाद में कम्युनिटी पुलिसिंग के। बाकी पुलिसिंग की में बहुत इनका तजर्बा है, लेकिन आज हम इनसे स्पेशली बात करेंगे कि इन्होंने जो कम्युनिटी पुलिसिंग में जो काम किए, नेबरहुड वॉच सिस्टम क्या होता है, कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होती है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो ज़ुबैर साहब, वेलकम अगेन सर टू माय काज़ी शो। साहब, बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा याद किया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसी बातें करूँ जो आपके नाज़रीन के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। अच्छा सर, ये ज़रा बताएं कि ये कम्युनिटी पुलिसिंग का कंसेप्ट इस्लामाबाद पुलिस में आप उसके बानियों में शुमार होते हैं। ये किस तरह से शुरू हुआ और किसका ये इनिशिएटिव था और आपने क्या-क्या किया? थोड़ा लोगों को ये पता चल जाए कि ये क्या होती है। काज़मी साहब, मैं इसका आगाज़ इस तरह करूँगा कि सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद पुलिस का ये तो रहा इम्तियाज़ था कि ये मिसाली पुलिस थी। अब ये मिसाली पुलिस कहलवाना ये हम सब के आपके मेरे शोल्डर पर एक बड़ा वज़न था कि हम मिसाली पुलिस बन के भी दिखाएँ। और मिसाली पुलिस बनने के लिए किसी के साथ वाक़या होना और उस वाक़ये को सॉल्व करना ये तो एक बात का मैटर है। लेकिन आम इंटरेक्शन में जब पुलिस किसी नाके पर, किसी जगह पर पुलिस थाने में कोई बंदा जाता है रिपोर्टिंग के लिए, तो पुलिस कैसे गुफ्तगू करे, पुलिस उनके साथ कैसे पेश आए, पुलिस 2 पार्टीज़ के साथ कैसे बात करे। कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लोगों को खुद से चाहिए वो सॉल्व करें, लेकिन खुद सॉल्व नहीं कर सके। बहन-भाई लड़ पड़े तो आपको पता है कि मामला हल नहीं मियाँ-बीवी के मसाइल या हो गए, मिसाइल हो जाते हैं, बहन किराए भाई के की मसाइल हो तरफ जाते हैं, एग्ज़ैक्टली। दुकानों पे छोटा-सा मसला हो जाता है। कुछ और ऐसे डिस्प्यूट होते हैं। ये जैसे देहात में क्या बनना साझा हो तो बिल्कुल, पानी का मसला भी हो जाए। जी, तो इन मसाइल को देखते हुए फिर ये कोशिश की गई, इनफैक्ट जो पीछे जो था बेसिक कंसेप्ट नासिर खान दुरानी एक अज़ीम पुलिस अफ़सर हुए हैं पाकिस्तान में, बहुत बड़ा उनका बिल्कुल, नाम है। जी, और जाके जब उन्होंने केपी में खिदमत अंजाम दी तो सबको पता है क्रेडिट बहुत सब मिला। और इससे पहले उनका काम ही ऐसा था शुरू से लेके वो जहाँ जा रहे वो अपना काम अपना फुटप्रिंट छोड़ते हुए आए। अब जब इस्लामाबाद में वो आए तो मैं उस वक्त पुलिस स्टेशन मारगला में था, तो बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि ये दुरानी साहब की लेबॉर्ट्री है। यानी इन्होंने कोई नया प्रोग्राम लॉन्च करना होता बिल्कुल, था तो वो खुफिया मुझे पैगाम आ जाता था कि भाई इसको कामयाब कर। बिल्कुल। अच्छा, उस कामयाबी के लिए बड़ा एक हैवी सा नज़र आता था काम के भाई ये कैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो वो एक कंसेप्ट बस ये मिला-जुला था। इनफैक्ट मैं सच्ची बात करूँ तो जो मैंने शुरू किया हुआ था और वो दुरानी साहब का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, मेरा एक शॉर्ट प्रोजेक्ट था। मेरा शॉर्ट प्रोजेक्ट ये था कि मैं इस तरफ बहुत माइल था कि एक अमन कमेटियाँ कायम की थी। ठीक, अमन कमेटियाँ मतलब है कि उसमें हर किस्म के लोग हों, हर मज़हब के लोग हों, हर तबका फ़िक्र के लोग हों, हर कारोबारी शख्सियत, स्टूडेंट, हर तरह के लोग इसमें जी, लोग क्योंकि जो आपस में कम्युनिटी पुलिसिंग एक बड़ी वास्ट टर्म है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम। आपने उसको मैंने कहा कि इसको फ़ोकस कर छोटे लिया। लेवल पे हर जगह पे लोग आपस में मिलकर बैठें। ठीक, लोग चाहते हैं लड़वा के रूल करना, मेरा और रूल का अंदाज़ था। मैं ठीक, चाहता था कि इनको लोग आसाइश से रहें, लोग आपस में बाहिमी भाईचारे से रहें। उस भाईचारे को काम करने के लिए मैंने अमन कमेटियाँ कायम अमन कमेटियाँ पहले भी कायम होती थी, लेकिन वो कब कायम होती थी? मुहर्रम आ गया जी, अमन कमेटी कायम कर। वो वक़्ती रमज़ान तौर पे। शरीफ आ गया, वक्ती तौर पे एक किसी ख़ास इवेंट को कवर अप करने के लिए आप अमन कमेटी बनाते थे। मैं चाहता था ये मुस्तकिल रहे। अब मैंने उनको बनाने के लिए कोशिश की कि अब मैं अपने एरिया के हर मसाजिद में गया बार-बार। मैंने मौलाना साहब के जाके कान में की, मैं इमाम बारगाहों पे भी गया, सब में गया और मैंने कहा जी आप अपनी आज की नमाज से पहले ये ऐलान कर दें कि नमाज के बाद, दुआ के बाद एसएचओ साहब आपसे खिताब करेंगे। मौलाना साहब मुझे बड़ा यूँ करके देखते थे, ये तो आ गया भई। आया वो कैमर तो किसी और को नहीं ये देते क्या हैं। सका है, पुलिस वाला इधर आके क्या बात करेगा? ठीक, तो मैं बड़ी इंस्ट्रूमेंट अपने साथ लेके जाया करता था, कुछ चीज़ें लेके जाया ठीक, जाता था हिफाज़ती तदाबीर की। ठीक, तो मैंने 1 में, 2 में, 3 में, शुरू-शुरू में 3-3 मसाजिद में वो किया। स्पीड थी, मैं नौजवान आदमी था, मेरे साथ स्टाफ अच्छा था। मसलन आपने देखा होगा दरवाज़े में एक फ़िश आई होल लग। जी, जी, मेरा ये कंसेप्ट था मैं लोगों को बताऊँ कि एकदम दरवाज़ा ना कहो तो खातूनें खाना अकेली घर में होती है, एकदम दरवाज़ा खोल दें तो आराम से कोई अंदर आ जाएगा और वारदात हो जाए। पता ही नहीं होता बाहर कौन है। बाएँ कौन है? तो हम वो इंट्रोड्यूस करवाया हमने कि वो अपने दरवाज़े पे वो लगाएँ। फिर एक छोटी-सी चेन है दरवाज़े पे, आपने इंग्लिश फ़िल्मों में देखी होगी, पाकिस्तान में बड़ा कम कंसेप्ट है इसका। बिल्कुल, वो अब इस्लामाबाद में तो बहुत है कि दरवाज़ा एकदम नहीं खुलता, वो चेन लगती है, हाफ डोर खुलता है थोड़ा-सा। बिल्कुल, उसमें से आप देखें, जी बेटा आप कौन है? कोई बिल्कुल। वेंडर है या भिखारी है, जो भी है। वो वाला साथ में तकरीर करनी है, साथ-साथ में लोगों को कहना कि अब मैं आपको दावत देता हूँ कि आप में से कुछ लोग हमारी इस कमेटी में शामिल हो जाएँ, उस मस्जिद में। अब मस्जिद इस्लामाबाद का नक्शा इतना प्यारा है कि हर सब सेक्टर में 3 मसाजिद हैं। ठीक,
وہ ہر وہ کیٹر کرتی ہیں 300 گھروں کو 400 گھروں کو، اس طرح کا اس کا ڈیزائن ہے، بہت پیارا ڈیزائن ہے. ظاہر ہے اسلام آباد پاکستان دنیا کا سٹی ہے، پلان سٹی ہے، دوسرا خوبصورت اداروں کے خلاف ہے. اس کا ایڈوانٹیج لینا چاہیے. میں لوگوں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی انوائرمنٹ کو اپنے حق میں استعمال کریں. آپ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو، اس اپنے میں پودوں کو. سر یہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ ان کو بعد میں پھر امن کمیٹیوں کو مصالحتی کمیٹی کا نام آپ نے وہ پھر میں نے یہ اس طرح ہر مسجد میں چھوٹی چھوٹی امن کمیٹیاں بنائی اور میں یہ رپورٹنگ کرتا گیا درانی صاحب کو. ٹھیک درانی صاحب نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا دی کہ ہم نے فیصل مسجد میں مصالحتی کمیٹیوں کا وہ کروانا ہے، حلف برداری کروانا. ٹھیک تو آپ نے ممبر سلیکٹ کر لیے ہیں. میرے پاس تو آلریڈی ممبر کیا تھے، پورا ہاں علاقہ ہی تھا میرے ساتھ. بالکل میں نے کہا جی بالکل میرے پاس ممبر ہے. اچھا آپ ایسا کریں، اس میں سے کچھ سلیکٹ کریں جلدی جلدی اور مجھے بتائیں. میں نے اچھے جو لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے اور سب، اس کی تقسیم اتنی پیاری تھی کاظمی صاحب، اگر وہ آپ کمیٹی دیکھیں اس میں ایکس آرمی مین تھے، ایکس پولیس سروس کے لوگ تھے، کسٹم کے سروس کے لوگ تھے، ہر جی مذہب جی کے لوگ بڑے تھے، اچھے فواقی کیلیبر تھے، کے لوگ آپ نے رکھے تھے. کیلیبر بالکل. اور ایئر مارشل تک کے لوگ بھی تھے اس میں. یہ ان کا مینڈیٹ کیا تھا ان کا اس کا؟ پھر ان کمیٹی جب بن گئی تو پھر ان کو ہم نے مینڈیٹ دیا گیا کہ روزانہ 3 ممبر ایک پولیس اسٹیشن میں بیٹھا کریں گے. ٹھیک ہم نے 21 ممبر بلکہ 25 سلیکٹ کر لیے، 3 ریزرو بھی ان کے پینل بنا دیے. ان کے پینل بنا دیے. ہفتہ اتوار بھی سارے پینل بن کے ایک ان کو ہم نے کوآرڈینیٹر مقرر کر دیے جو سینئر تھے یا جو زیادہ. کیس کہاں سے ان کے پاس لینڈ کرتے تھے؟ اب کس طرح؟ کیس ان کو دینے کا یہ تھا کہ میرے پاس تو جو کیس آتا تھا میرا تو یہ تھا کہ جو کاگنیزیبل افینس نہیں ہے، ٹھیک یعنی جس میں ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، پولیس اس میں جان بوجھ کے اپنا ٹائم یا مجبوری سے ضائع کرتی تھی، میں فوراً اس کو مار کرتا تھا. مصالحتی کمیٹی اس کو سالو کرے، مصالحتی کمیٹی اس کو سنیں. ٹھیک وہ مصالحتی کمیٹی کو مارک ہو جاتا تھا اور جو نیکسٹ کمیٹی ہوتی تھی وہ اس کو کالم کر لیتی تھی، دونوں پارٹیز کو. ٹھیک. اچھا وہ اس طرح بار بار اتنی وہ اس کی پریکٹس شروع ہوگی کہ اوپر تک بات بھی اسی طرح کی. اور درانی صاحب اسی طرح لکھتے تھے، جو بھی ان کے پاس اپلیکیشن جاتی تھی. عام لوگ داد رسی کے لیے جاتے ہیں ایس ایس پی کے پاس، آپ کو پتہ ہے جی ایس ایس پی وہ مار کر دیتا. یہ مصالحتی کمیٹی صاحب باقی پولیس اسٹیشن میں یعنی مختلف لیول سے وہ مصالحتی کمیٹی کے پاس کیسز آنے شروع ہو گئے. وہ رواج اتنا پیدا ہو گیا کہ ہر کیس مصالحتی کمیٹی کے پاس شروع ہونا ہو. وہ لوگوں کی خواہش کی مجھے یاد ہے کہ یہ ہوتی تھی، کہتے تھے جی ہمارا کیس مصالحتی کمیٹی کو ریفر کر لیں. اب اس میں مارک تو ہونا پولیس کی سطح پہ، ہم مارک کرے نہ کرے یہ اتھارٹی تھی پولیس کی، جی پولیس کو ڈیل کریں. جی لیکن اس وقت پولیس کوشش ہے مار کرنا شروع ہو گئی تھی، جو کہ بہت خوشائند بات تھی. اب جب مار کرتی تھی تو مار کرنے کے بعد پہلا مرحلہ کیا ہوتا تھا کہ کمیٹی ان دونوں پارٹیز کو بلاتی تھی، دونوں پارٹیز آتی تھی اور کمیٹی ان کی بات سنتی تھی. ایڈوانٹیج کیا تھا پبلک کو؟ جی پبلک ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ان کا سامنے حوالات نظر آتی تھی، اس سے جان چھوڑ گئی، کورٹ کچہری سے ان کی جان چھوڑ گئی، کوئی ان کو فیس نہیں دینی پڑی. وکیلوں کی انہیں بھی کے فیسوں سے اپنے بچ لوگ، گئے ہاں وکیلوں سے بھی بچ گئے، مسائل سے بچ گئے. انہیں کے اپنے لوگ اسی محلے کے لوگ اور تھے، ریکارڈ ٹائم میں فیصلے ہونے لگے. ٹائم فیصلے دونوں کی بات پیار سے سنتے تھے. مصالحتی کمیٹی کے ممبران پہلے بتا دیتے تھے کہ ہم لوگ آپ کے فائدے کے لیے بیٹھے ہوئے، اگر آپ ہماری بات مانیں گے تو ہم ایسا فیصلہ کریں گے جو کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کو منظور ہوگا، کسی میں اس کی دل آزاری تو نہیں. اچھا زبیر صاحب، تھوڑا سا میں اس لیے جلدی سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ چیزیں پتہ چل جائیں. وہ ابھی تک یہ کنسیپٹ موجود ہے اور کام کر رہے ہیں لوگ. بعد میں پھر اس میں جو ہے وہ یعنی ان کی جو کہہ لیں کہ اہمیت اتنی بڑھ گئی کہ بڑے بڑے جو لوگ ہوتے تھے جو پولیٹیکلی جی ذرا لوگوں کے ساتھ یعنی اوپر تک ان کی، تو وہ سفارشیں کرتے تھے کہ جی ہمارا نام مصالحتی کمیٹی میں ہے. تو اس کو کس طرح آپ پھر ایس ایس پی صاحب اور جو نیچے لوگ ہیں وہ کیسے ہینڈل کرتے تھے اس پریشر کو؟ یہ بہت مشکل ہو گئی تھی کہ واقعی لوگ چاہتے تھے کہ جو پارٹی جیتی ہوئی اسی کے ممبر بھی مصالحتی کمیٹی میں بیٹھے. ہم نے یہ نان پولیٹیکل رکھا ہوا تھا. اس میں ہم نے زیادہ کوشش یہ کی تھی کہ اس میں تھوڑے سے ریٹائرڈ لوگ بیٹھے ہیں جو اپنی سروس کر چکے ہوتے ہیں. ان کا اگلا سفر اب تھوڑا سا آگے والا ہی ہوتا ہے، ان نزدیک کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کسی کا. میں اب ریٹائرڈ ہوں تو میرا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دنیا داری میرا اپنا ایک مشن ہے. میں چاہوں گا کہ میں کوئی نیکی کا کام کروں، چلو اس کا مجھے کوئی اجر اچھا مل جائے. تو وہ ریٹائرڈ لوگ، اور پلس ان کو تھوڑی سی فائل پریکٹس بھی ہوتی ہے کہ کام کیسے کیا جائے، کس طرح کسی کی بات سنی جائے، اس کو تو ڈاکومنٹ اس کیسے. کو سر جو قانونی طور پہ تو مجھے پتہ ہے کہ کوئی بھی قانون اس کو سپورٹ نہیں کرتا کہ ان جو سویلین ان کو بیکنگ آپ پھر قانون کی کس طرح دیتے تھے؟ اس میں مجھے بڑا اچھا کویشچن ہوئے تھے. ایک دفعہ ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی، دورانی صاحب نے بہت اچھا جواب دیا تھا. دورانی صاحب نے کہا کہ اسی طرح ایک بندے نے سوال کیا، پھر وہ جب آپ بیک اپ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو دورانی صاحب کہتے تھے آپ چپ کر کے اشارہ کر دیے کریں حوالات کی طرف پھر کہ اگر آپ یار اگر یہ نہیں آ جاندی جلدی
اگر آپ اپنے لوگوں کی بات نہیں مانیں تو پھر پولیس مین تو موجود ہے، پھر وہ اپنا فیصلہ کرے گا. بالکل جس نے زیادتی کی ہوگی اس کے خلاف کیس رجسٹر ہوگا اور ظاہر ہے وہ اپنا کاغذ لے گا، کیس رجسٹر ہوگا یا جو بھی ہوگا. تو بہرحال لیکن بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اس کی قانونی حیثیت ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ پڑوسی ملک میں تو سر الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے نام سے پورا ایک قانون ہے، لوگ کے ساتھ نام سے. ٹھیک تو اس میں کوئی آپ نے یا اس وقت کی جو سینئر مینجمنٹ نے کوشش کی کہ ایسا قانون کوئی پاس ہو جائے؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ کے پی میں شاید انہوں نے یہ کوئی چھوٹا موٹا قانون یہ ٹی سی سی کا کرا لیا تھا. ایسا ہوا ہے، فائل بھی گئی، موو بھی ہوئی، لیکن درمیان میں پھر جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی سلسلہ اور ایسا یہ پاس نہیں ہو سکا. میرا اپنی رائے ہوگی، میں بلکہ تجویز دوں گا آپ کے چینل کی وساطت سے کہ مصالحتی کمیٹی کے قانون کو پاس کیا جائے، اس کو کوئی حیثیت دے دی جائے کہ جو ان کا کہنا نہ مانے یا جو اپیئر نہ ہو. اس کی سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی تھی کہ لوگ اپیئر نہیں ہوتے. تو مطلب ایک پارٹی کو ہم نے بلا لیا، دوسری پارٹی نہیں، کبھی کبھی نہیں آتی تھی تو بڑا پولیس کو تردد کرنا پڑتا تھا. تو وہ اگر دونوں پارٹیاں آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کوئی کسی بھی مسئلے کی ٹیبل ٹاک کروائیں اور اس کی تو کوئی آپ ایک مثلاً آپ کی تو بہت جگہوں پہ آپ نے پوسٹنگز گزاری ہیں اور مختلف حیثیتوں میں ان کمیٹیوں کو آپ ریٹائرمنٹ تک آپ سب سے بڑے ایڈوکیٹ تھے. مجھے پتہ ہے جی کہ یہ جو پبلک کنسلریٹی کمیٹی ایسے کچھ جی نام تھا، تو اس میں جو کوئی بڑی ریکوریز کوئی ہوئی ہوں کہ کوئی فگر ایک آپ ہمارے سننے والوں کو بتانا چاہیں؟ میں اس طرح کہوں کہ میں نے اپنی جتنی بھی جگہ پہ مصالحتی کمیٹی رہی ہے، میرے اور ان ممبران نے، اللہ الحمدللہ ان کو اللہ اس چیز کا اجر دے گا، ناٹ اے سنگل ڈیورس. قاضمی صاحب ہم نے 3 دن لگائے ہیں، ہم نے ڈیورس نہیں ہوئی. آج کل ہر ڈرامے میں آپ دیکھتے ہیں نا ڈیورس. ناظرین آپ دیکھ لیں تو کہ جب پولیس کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہے اور اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے اچھا کام کرنے کا، تو اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یعنی پذیرائی ملتی ہے اور لوگوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. جی سر. بہت برے حالات کے تحت بھی لوگ آتے تھے تو اس کو ہم کوشش کرتے تھے مینیج کریں. چیمبر آف کامرس کیونکہ خواتین بھی تھیں آپ کی کمیٹی میں، ہاں جی وہ سنتی تھیں ریٹائرڈ ایڈمنسٹریٹرز ایسے اور اس طرح کے لوگ. بالکل اس نتیجے تک ہم کبھی نہیں جانے دیتے تھے. اس طرح ہم لین دین کے معاملات میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی اس قابل نہیں ہوتے کہ دے سکیں، لے چکے ہوتے ہیں، پھر ان کی اچھی طریقے سے مینجمنٹ کرنی، اقساط مقرر کرنی، گارنٹی مقرر کرنی یا کسی طرح سہارا دینا کہ یہ معاملہ ان کا چلتا رہے، آپس میں ان کی دشمنی بڑھ نہ جائے. تو کروڑوں روپے کی ریکوریز ہوئی ہوں گی. ریکوریز نہیں ہے، بہت ریکوری دیکھیں نا اس میں کرایہ داری کے معاملات میں، مکان کے معاملات میں، پھر پراپرٹی کے لین دین کے ایون چیک ڈس آنر کے معاملات بھی اکثریت جو ہے اس وہ وقت مصالحتی کمیٹی میں 489 ایف تھا بھی نہیں. تھا بھی نہیں. 489 ایف تھا نہیں تو بڑی پولیس کو مشکل آتی تھی کہ کیسے پیسے دلوائے جائیں. بالکل. تو جس نے لینے ہوتے تھے وہ اپنی جگہ افسردہ ہوتا تھا کہ اس کے سارے پروجیکٹ رک جاتے ہیں، ایک بندے نے اپنی ساری پونجی کسی کو دے دیتا ہے کسی وجہ سے، اور جب لینے کی باری آتی ہے تو پھر آپ کو پتا. اچھا سر، آپ جو ہے وہ ایک ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے یہ جو نیبرہڈ واچ کے، جی اور آپ کا ہمیشہ ایک بڑا اسٹرانگ بلیف رہا ایز اے پولیس افسر کہ اگر ہم نیبرہڈ واچ کو، یہ ہمارے ناظرین کے لیے شاید ٹرم نہیں ہو، اس میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں گے، اور جو آپ نے کام کیا اس کو تھوڑا سم اپ کر کے بتا دیں گے ہوتی کیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہوئے اور آپ نے کیا کیا سٹیپس لیے اس کرنے کے لیے. یہ اس کو میں آسان زبان میں اس طرح کہوں کہ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی. پولیس ہی ہماری حفاظت کی ذمہ دار ہے. گاڑی باہر کھڑی رہے، موٹر سائیکل انلاک کھڑی رہے، گھر کے دروازے کھلے ہوں، گھر کھلا چھوڑ کے چلے جائیں، زیور کھلا پڑا ہو، نوکروں کا رجسٹریشن نہ ہو یا اور ایسے معاملات ہیں، تو ہر کام پولیس نہیں کر سکتی. پولیس گائیڈ لائن دے سکتی ہے. نیبرہڈ واچ سسٹم کے تحت ہم نے بہت اس کی کمپین کی تھی، مختلف چھوٹے چھوٹے ایونٹس کیے، جلسے کیے، پمفلٹ چھپوائے، لوگوں کو انوالو کیا، یعنی کمیونٹی پولیسنگ کا ایک اور ہر گلی میں جا کے تقریر کرنی، ہر گلی کے لوگوں کو بتانا کہ آپ یہ کریں، آپ کی یہ ایسے حفاظت ہو سکتی ہے. مثلا ایک مثال دوں کہ I-10 اور I-9 اور G-9 یہ سیکٹر جو تھے، اس میں بہت زیادہ چوری چکاری ہوتی، واردات بھی ہوتی تھی. جی اس کو روکنے کے لیے ہم نے کراس بیل سسٹم کا آغاز کیا. جی. کراس بیل سسٹم بیل سسٹم کیا؟ کہ میرے گھر میں بیل لگی ہوئی ہے لیکن بجے کی وہ ساتھ والے گھر میں، اور ریڈ ہینڈڈ اس میں ہمیں کامیابی ہوئی تھی، پکڑے گئے تھے ڈکیت گھروں میں. ٹھیک ٹھیک. مطلب اس کو بیل ہم نے کچن میں لگوا دی، خاتون خانہ اکیلی گھر میں، اگر ایک دم سے گھر میں لوگ گھسائے تو وہ بیل بھی جاتی تھی ساتھ والے گھر میں، اور ساتھ والے گھر والے فوراً ان کو ایسو پہ پتا تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ اس بیل کا سب کو پتا ہوتا تھا. ٹھیک. بعد میں تو بیل اس طرح میں استعمال ہوئی کہ افطاری اور سحری کو بھی جگانے کے لیے ایک دوسرے کو سحری کے لیے جگانے کے لیے لوگ بیل سے بہرحال
G8 میں ریڈ ہینڈڈ اس طرح بندے پکڑے گئے کہ خاتون اکیلی گھر میں تھی تو اس نے بیل بجائی تو ساتھ والے پڑوسی نے ایک دم باہر نکلے شور کرنا شروع کر دی. وہ بھاگے تو آگے سے پولیس کے بارے وہ بلکہ جب میری آپ سے بات ہو رہی تھی پہلے تو ایک یعنی لنڈن پولیس کا ایک افسر آیا تھا ہاں اور اس نے اس آئیڈیا کو ہاں کو وہ میرے بڑا پاس appreciate تو کیا. آئے تو وہ ہم سے میرے ساتھ بات کرنا شروع ہو گیا کہ کیا پولیس ورکنگ ہے یہ وہ ہے کہ وی ہیو انٹروڈیوس نیبرہڈ واچ سسٹم دیئر ان لندن اینڈ فلانا اور اس طرح بڑی اس میں سب بات کریں. میں نے کہا آپ نے کب شروع کیا؟ اس نے کہا نیئرلی اباؤٹ 2 ایئرس. میں نے کہا وی ہیو ڈن 5 ایئرس بیک. ٹھیک ہے ہاؤ ڈو یو کین سے. میں نے اس کے اپنے سارے پمفلٹ نکالے تو وہ پریشان ہو گیا مجھے دیکھے تھا آپ لوگ 5 سال سے نیبرہڈ واچ سسٹم کر رہے ہیں. ماشاءاللہ جی بالکل ہم کر رہے ہیں اور ہمارا بڑا کامیاب ہوا یہ مشن کیونکہ کرائم چارٹ جب بنتے ہیں تو اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا کرائم کی کیسے ریشو گر رہی ہے. تو وہ بھاگا بھاگا باہر گیا اور اپنی گاڑی میں سے ایک وہ کیپ لے کے آ گئی یارکشائر پولیس کی. تو مجھے وہ کیپ اس نے بنا دی. کہتا یار آپ تو ہمارے لیے آنر ہو. تو بہت عرصہ تک میرے آفس میں وہ کیپ پڑی نہیں. انفیکٹ وہ 2 حالانکہ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وہ پولیس کے کام کرنے کے وہ والے اسپیکٹ ہیں ان میں کوئی سنسنی نہیں ہے. جی ان میں کوئی کسی کو میڈل نہیں ملتا. جی لیکن یہ جو کام ہے جس کو دور جو پولیس دور رس ہوتے ہیں اور یہ پولیس یعنی کر رہی ہوتی ہے کرائم کو روکنے کے لیے. یہ ہمارے جو پولیس افسرز ہیں جی آج کل کی جو نئی جنریشن کے ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ اگر آپ کرائم کو جیسے لوگ میں کہتے ہیں نا وہ پہلے کیوں نہیں روکیا جی. جی یہ وہ اقدامات ہیں جو پولیس لیتی ہے اور اس سے کرائم کے فرق آتا ہے. جی اچھا پھر کنٹینیو کرتا ہوں. اس کے بعد پھر ہم نے یہ شاپ اینڈ سپورٹ آرڈیننس پہ بڑا اسٹریس کیا. مطلب عام ایک صرافہ کی دکان ہے اور اتنا زیور لے کے وہ بیٹھے ہوتے تھے اور ایک چھوٹا سا دروازہ ہے اور ہر کوئی آ رہا ہے اور جناب سونا دیکھ رہا ہو لے کے جا رہا ہے ہاں ہو جاتی ہے یا رات کو ڈکیتی ہو جاتی تھی چوری ہو جاتی تھی دیوار توڑ کے ڈکیتی ہو جاتی. ابھی بھی ہے کچھ لیکن اس کی اتنی سخت ایس او پی بنوائی گئی ہم نے اور اس کی امپلیمنٹیشن اتنی کروائی کہ مطلب اس کی گرل کیسی ہو اس کا سیف کیسا ہو جی الارم سسٹم. یعنی اسٹینڈرڈز آپ نے مقرر کر دیے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی صرافہ کی دکان پہ جائیں تو گاہک کو نہیں پتا ہوتا لیکن جو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کڑک کی آواز آئے گی اور وہ اندر بیٹھا ہوا جو شاپ آنر ہے اس کے پاس بٹن ہوتا ہے وہ دروازہ کھولتا ہے تو وہ دروازہ کھلتا ہے. پھر آتا ہے ورنہ دروازہ نہیں عام شیشے کا دروازہ ہوتا ہے ٹھیک. لیکن دیکھنے والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ فلی مینیجڈ ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں کہ جو شاپ اینڈ سیکیورٹی آرڈیننس ہے یہ آرڈیننس قانون کیا کہتا ہے اور اس کے تحت جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے. اگر جو نہ اس پہ عمل کرے اس کا ظاہر ہے کوئی یہ جو شاپ اینڈ سیکورٹی آرڈیننس ہر کاروباری طبقے ادارے کے لیے جس کے پاس کوئی کیش ہے جس کے پاس امپورٹنٹ اشیاء ہے اس کو پر لازمی ہے کہ اس کے تحت وہ احتیاطی تدابیر کرے اس کے ایس او پی کے مطابق جو اس کو ایک سیکیورٹی گارڈ بھی رکھے سیکورٹی گارڈ رکھے اور گرل مضبوط ہو رات کو اس کا سسٹم ہو کیمرہ لگا ہو الارم سسٹم ہو اس کی جو بھی ایس او پی ہیں وہ پوری اس کی وہ اگر وہ نہیں کرے گا تو پولیس افسر اس کے خلاف رپورٹ بنا کے مطلب کا اے سی کو بھجوائے گا اور اے سی کو کال کرتے جرمانہ بھی کر سکتے ہیں اور جرمانے ہوئے ہیں بہت. آپ تو بڑی مسجدوں میں بھی آپ نے پہلے بھی بتایا نا بڑی جایا کرتے تھے اور آپ نے ایک نئی روایت ڈالی تھی اور جو ہم نہیں جایا کرتے تھے پھر ہمیں بڑی سرزنش سہنی پڑتی تھی. جی جی تو اس کا کوئی ایک انسیڈنٹ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں آپ کے خلاف کوئی شکایت لے کر گیا. ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا کہ میں ہائی کورٹ میں راولپنڈی اس وقت ہائی کورٹ ہمیں لگتی اسلام آباد کی کورٹ تھی تو وہاں جج صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے کہا جی میں 4-5 دفعہ تھانے میں گیا ہوں مجھے ایس ایچ او صاحب ملے ہی کبھی نہیں اور میری داد رش نہیں ہو گئی. تو میں بھی چلا گیا صبح 8 بجے پنڈی جانا بھی ذرا مسئلہ ہی ہوتا تھا. تو جب میں پہنچا تو میں نے جج صاحب کو کہا سر میری یہ گزارش ہے. جی بتائیے. وہ جو ہمارے اٹارنی ہمارے ساتھ ہوتے تھے آج کل وہ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے جج ہیں جی 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 چیف جسٹس راجہ صاحب جو ہیں راجہ صاحب ہیں تو وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے بڑے بہت پیارے آدمی بڑے اچھے افسر. تو میں نے کہا سر میں نے ایک گزارش کرنی ہاں جی تو صاحب کو میں نے تھوڑا سا پہلے بلیو کرتے ہیں. میں نے جج صاحب نے ڈائری رکھی تو میں نے کہا سر اگر آپ ڈائری ملاحظہ کر سکیں تو میں روزانہ ایک مسجد میں جاتا ہوں. یہ عصر کی نماز ہے یہ مغرب کی نماز ہے تو آئی ایم اویلیبل. میں تو بالکل ہر وقت عوام کے لیے حاضر ہوں اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی میرے جیسا پولیس افسر ہو پورے پاکستان میں ایسے ہی ہے. جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں اتنا اویلیبل ہوں. تو جیسا نے اس کی طرف دیکھا کہتا ہے یار جو سارا وقت مسجد میں ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے آپ کو کیسے نہیں جائیں جی ایڈوکیٹ صاحب آپ جا کے ایس ایچ او صاحب کو اپنی کمپلین لاج کریں. تو یہ ایسے سین ہوتے تھے کہ جو اسی وقت اس کی سچائی واضح ہو جاتی تھی. تو آپ کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ عوام کے ساتھ مل کر عوام میں اب یہ پیغام میری طرف سے آپ دے دیجئے نئے آنے والے پولیس افسر کو کہ اپنی اویلیبلٹی کو بڑھائیں. اویلیبلٹی کو بڑھائیں اور ان کو گائیڈ لائن دیں. ان کے ساتھ آپ ریکویسٹیشن کریں کچھ چھوٹا موٹا جلسہ کریں کھلی کچہری کریں لوگوں کو بتائیں. ایک تھوڑی سی چیز رہ گئی ہے کہ ہم نے اسٹریٹ گارڈز کا بڑا میں ہم نے
شروع کروایا تھا اسی نیبرہڈ واچ کے تحت جی اسی نیبرہڈ واچ کے تحت کہ کچھ غیر ضروری جو اسٹریٹ تھیں وہ ہم نے بلاک کر دی تھی اسلام آباد کی. کوئی اسلام آباد پنڈی ایڈجسٹنٹ تھا آئی جے پی روڈ سے جو بھی نکلا سیدھے ادھر آ گیا, وہاں کچی آبادیوں اور دوسری آبادی سے لوگوں کو آنا اور ادھر آ کے پھر واردات کرنا. اس وقت یہاں پر افغان مہاجرین بہت زیادہ تھے, اس لیے ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے پھر اسٹریٹ پلگنگ بہت ضروری تھی. ٹھیک ہم نے بیریئر انٹروڈیوس کروائے, کچھ چوک کروا دی, کچھ بالکل اسٹریٹ بند کروا دی, کچھ پہ خود پولیس نے بیریئر رکھ دی, کچھ پہ عوام نے بیریئر رکھے. اسٹریٹ گارڈ انٹروڈیوس ہوئے کہ ہر 20 گھروں میں ایک گارڈ ہو جائے. ابھی بھی بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور آپ نے اس کو واقعی بڑا اپنے اس ٹائم میں بڑا جو لوگ اس وقت اس حالات سے گزرے تھے اس وقت کے اسلام آباد کے کرائم سے, اب انہیں بخوبی اندازہ ہے کہ کس طرح مینج کیا جا سکتا ہے. کچھ عوام پہ بھی تھوڑا سا فرض آتا ہے, سارا ظاہر ہے عوام پہ نہیں ہے, لیکن عوام ذرا سی جستجو کریں تو اتنی مہنگی گاڑی لے کر اپنی کمیونٹیز کو سیو کر سکتے ہیں. آپ یا کچھ چیزیں نہیں کرتے تو کرنا چاہیے, انشورنس کروانی چاہیے یا اور ایسے سسٹم کچھ لانچ کریں آپ اپنے طور پر. تو سر بہت شکریہ. ہمارا جو وقت ہے وہ ہمیں مزید اجازت نہیں دے رہا. ناظرین, آپ نے یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ایک تھوڑا سا خشک تھوڑا سبجیکٹ ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے جو پولیس آفیسرز جو کام کرتے ہیں ان کا کتنا ہارڈ ورک اور کتنی محنت انوالو ہوتی ہے. تو ان چیزوں کی یہ ٹرمز آپ کے لیے بعض بالکل نہیں ہوں گی کہ یہ نیبرہڈ واچ کیا ہوتا ہے, یہ کراس بیل سسٹم مجھے بھی نہیں یاد تھا, زبیر صاحب نے بتایا, اور انہوں نے ایسے ایسے کام کیے کمیونٹی کو سیو کرنے کے لیے. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس پہ ضرور کامنٹ کریں اور پوچھیں اور سوالات پوچھیں اسی نیبرہڈ واچ کے بارے میں اور کمیونٹی پولیسنگ کے بارے میں اور مصالحتی کمیٹیوں کے بارے میں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جب آپ کے بہت سارے سوالات اکٹھے ہو جائیں گے تو زبیر صاحب کو ہم پھر دعوت دیں گے. اب تک اتنا ہی, اللہ حافظ.